इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को एंथ्रेक्स वाले खत मिलने का इंकशाफ। खत खोलने वाले अमले की आंखों में सोजिश की शिकायत। खत चीफ जस्टिस समेत 8 जजों को भेजे गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मशकूक खत मिलने की तस्दीक। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा खत मौसूल हुए हैं जिसमें एंथ्रेक्स का बताया गया है। बुनियादी तौर पर हाई कोर्ट को थ्रेट किया गया है। ज़राए के मुताबिक खत मुबैना तौर पर रेशम नामी खातून ने लिखे। एक जज के स्टाफ ने खत खोला तो उसमें पाउडर था। डराने धमकाने वाला निशान भी मौजूद है। खत खोलने वाले अमले को फौरी तौर पर सैनिटाइज किया गया। खतूत CTD के हवाले कर दिए गए। इंतजामिया का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। PTI का जजों को धमकियां में खतूत की फौरी और जामे तहकीकात का मुतालबा। तर्जुमान ने कहा खतूत का मकसद जजों को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे गए खत से दस्तबरदार कराना है। जजेस और अहले खाना की सलामती के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएं। चीफ जस्टिस सदिया को खतरात से महफूज बनाने के लिए फुल कोर्ट बनाएं। खुली कार्रवाई के जरिए मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। शानदाना गुलजार कहती हैं जजों को मशकूक खत मौसूल होना ड्रामा है ताकि जज कुछ न बोले। आपने 8 जजों को डराना है। लाकानूनियत से KP में सेनेट के इलेक्शन भी मुलतवी कर दिए। Reserved for the technocrat seat, Mr. Mohammad Ishaq Dar secured 222 votes and declared as elected member. Reserved for the general seat, Rana Mahmood Al Hassan secured 224 votes. सेनेट की 19 नशिस्तों पर इंतखाबात 11 पीपल्स पार्टी को मिली, 6 पर नून लीग कामयाब। इसहाक डार इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर सेनेटर बन गए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब पंजाब से टेक्नोक्रेट की सीट पर ऐवान बाला पहुंच गए। PP और MQM के वोटों से फैसल वाडा सिंध से सेनेटर बन गए। सिंध की 12 में से 10 नशिस्तें पीपल्स पार्टी के नाम। MQM के आमिर चिश्ती भी सेनेटर बन गए। मखसूस नशिस्तों के तनाज़े पर खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन न हो सके। 18 अरकान बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। वज़ीर आज़म की 9 मुंतखब सेनेटर्स को मुबारकबाद। कहा उम्मीद है नए सेनेटर्स आइन की सरबुलंदी और मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करेंगे। नौ मुंतखब अरकान से हलफ ना लेने पर KP में सेनेट इलेक्शन मुलतवी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं गैर कानूनी लोगों को हलफ नहीं लेने देंगे। समझौता करेंगे ना पीछे हटेंगे। मुकाबला करेंगे, आखिरी हद तक जाएंगे। किसी भी सूरत खवातीन की नशिस्तें हासिल करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है इलेक्शन कमीशन को खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मुलतवी नहीं करने चाहिए थे। किसी जमात को उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा नहीं दी जा सकती। सूबे में ऑपोजिशन की 17 सीटें हैं और वो 30 सीटें मजीद मांग रहे हैं। KP के शायद एक ऐसा सूबा है जहां पर ना किसी कानून का इतलाक होता है, ना कोई ज़ाब्ते का इतलाक होता है। एक और आइन और कानून की जो खिलाफ वर्जी है उसका सेहरा इमरान खान और उसकी पार्टी की तरफ जाता है कि मुल्क के अंदर जहां एक ही दिन सेनेट के इलेक्शन होते हैं हर सूबे के अंदर, वहां पर एक सूबाई असम्बली जो है वो भाग रही है, उसकी हुकूमत डर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में किसी कानून और ज़ाब्ते का इतलाक नहीं होता। सूबे में एक और आइनी खिलाफ वर्जी का सहरा बानी PTI को जाता है। तमाम सूबों में सेनेट इलेक्शन एक ही रोज होते हैं लेकिन एक सूबाई असम्बली भाग रही है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं KP के एक आला अफसर ने बताया है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इफ्तार के बाद बेदार होती है। शक है बुशरा बीबी को जहर देने की कोशिश की गई। मामले की इंक्वायरी कराई जाए। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समात। बानी PTI ने जज से मकालमे में कहा बुशरा बीबी के जिल्द और जबान पर निशानात हैं। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर से मुकम्मल मेडिकल चेकअप करने का हुक्म दिया जाए। बुशरा बीबी का मुआयना एक जूनियर डॉक्टर से कराया गया जिस पर हमें एतबार नहीं। बुशरा बीबी ने कहा शब महराज को मेरे खाने में फ्लोर क्लीनर के 3 कतरे मिलाए गए। तहकीक से पता चला फ्लोर क्लीनर से 1 माह बाद तबीयत ज्यादा खराब होती है। मुझे आंखों में सूजन हो जाती है, सीने और मैदे में तकलीफ है। पहले शहद में कुछ मिलाया गया था, अब खाने में टॉयलेट क्लीनर मिला दिया गया।
مجھے ڈرانے کے لیے بشرا بی بی کو زہر دیا جا رہا ہے. بانی پی ٹی آئی کی جیل میں صحافیوں سے گفتگو. کہا بشرا بی بی کو زہر دیا جائے گا تو کیا میں خاموش بیٹھوں گا. بولے شہباز شریف کے خلاف سب گواہان کی چند ماہ میں موت ہو گئی. بولے چیف الیکشن کمشنر لندن پلان کا مرکزی کردار ہے. اقتدار میں بیٹھے لوگ اشاروں کے بغیر قدم بھی نہیں اٹھا سکتے. ججز خط پر فل کورٹ کو سماعت کرنی چاہیے تھی. سپریم کورٹ کا 7 رکنی بینچ حکومتی کمیشن سے بہتر ہے. فیض حمید ہو یا کوئی اور، تحقیقات ہونی چاہیے. سابق کمشنر راولپنڈی کو اب تک غائب رکھا گیا ہے. پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی سمیت اپوزیشن کی 6 جماعتوں کا مشاورتی اجلاس. مجلس وحدت المسلمین، پشتونخوا میپ، بی این پی مینگل، سنی اتحاد کونسل کے رہنماؤں کی بھی شرکت. اجلاس میں آئین اور قانون کی عملداری اور عدلیہ کی آزادی پر اتفاق. اعلامیے میں کہا گیا آئین کی بالادستی اور جمہوریت کے لیے سیاسی قائدین کو کردار ادا کرنا ہوگا. بحرانوں کی بنیادی وجہ آئین سے انحراف ہے. آئین کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا. شرکا نے انتخابی نتائج مسترد کر دیے. کہا غیر منتخب لوگوں کو جعلی مینڈیٹ سے مسلط کیا گیا. سیاست میں ہر قسم کی مداخلت کو فوری بند کیا جائے. مخصوص سرکاری ملازمین کی مدت ملازمت میں توسیع بند کی جائے. اجلاس میں تمام جماعتوں کا مطالبہ پارلیمنٹ کی بالادستی پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی، نہ سمجھوتا کیا جائے گا. بانی پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی رہنماؤں کی فوری رہائی کا مطالبہ. کی بات ہم روڈوں پہ نکلیں گے اور آج ہماری میٹنگ ہوئی ہے جس میں جماعت اسلامی لیاقت بلوچ صاحب، اختر مینگل صاحب، شیخ رئیس صاحب، علامہ ناصر صاحب، ایم ڈبلیو ایم حامد صاحب، سنی اتحاد ہے اور پی ٹی آئی، ہم سب آج بیٹھے ہیں اور ہم نے اقلاع عمل طے کیا ہے. تحریک انصاف ہم خیال جماعتوں کے ساتھ عید کے بعد سڑکوں پر نکلے گی. پی ٹی آئی رہنما سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی پروگرام خبر مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو. ایک سوال پر کہا آج کور کمیٹی میں فیصلہ ہوا ہے، گرینڈ الائنس بنا رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان سے بھی رابطہ کیا جائے گا. 13 تاریخ کو پشین میں جلسہ ہوگا، پورے ملک میں جائیں گے. پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی ہے اور ہم سب نے مل کے بجائی ہے. آپ یہ کریں کہ 6 ججز کے خط اور 5 ججز کے جو نام ہم لیتے ہیں ان کو کٹہرے میں لے کے آئیں، ان کی انویسٹیگیٹ کریں اور اس میں دباؤ کون کون ڈال رکھتا. ہم سب نے مل کر پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اب یہ معاملہ رک جانا چاہیے. 6 ججوں کے خط کے علاوہ نواز شریف کو سزا دینے والے 5 ججوں کی بھی انکوائری کی جائے. ذمہ داروں کو سزا دیں گے تو ایسے مسائل رک جائیں گے. جاوید لطیف کی آف دی ریکارڈ میں گفتگو. قمر جاوید باجوہ اور فیض کا ذکر آج بانی پی ٹی آئی بھی کر رہے ہیں. 2013 سے 2017 اور 2018 سے 2024 تک تحقیقات کرا لیں. دونوں ادوار میں جو بھی غیر آئینی کاموں میں ملوث ہیں بے نقاب کریں. ججز کے خط پر جوڈیشل کمیشن کے لیے سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں درخواست دائر. بیرسٹر اعتزاز احسن نے موقف اپنایا. 3 حاضر سروس ججوں پر مشتمل کمیشن انکوائری کر کے حقائق سامنے لائے. عدلیہ پر دباؤ ڈالنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مناسب قانون سازی کا حکم دیا جائے. اور 45 کے ذریعے ہمارے 180 لوگوں کے یہاں پہ حاضری ہونی چاہیے تھی اور حکومت بھی پاکستان تحریک انصاف کی ہونی چاہیے تھی. پر بدقسمتی سے یہاں پہ فارم 47 کے ذریعے بیساکھیوں پہ لوگوں کو یہاں پہ لایا گیا، غلط طریقے سے لایا گیا، جس کو ہم لوگ کو ریجیکٹ کرتے ہیں. پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر. چیمبر پہنچ کر دعا کرائی. کہتے ہیں ججز کے خط پر حکومت نے پھرتی دکھائی. معاملے پر فل کورٹ بنایا جائے. متحد ہو کر اپوزیشن کریں گے. اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے. پی ٹی آئی نے سنم جاوید، عالیہ حمزہ کی ایک اور مقدمے میں گرفتاری کی مذمت کر دی. ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے سلیکٹڈ وزیر اعلیٰ کی تسکین کے لیے نہتی خواتین کو مسلسل انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. بغیر شواہد دوسرے شہر کی پولیس کا گرفتار کرنا آئین و قانون سے کھلواڑ کا ثبوت ہے. عدلیہ سے استدعا ہے کہ ناحق قید خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے آئینی کردار ادا کرے.
PIA ہولڈنگ کمپنی کو ایئر لائن کا مجموعی قرض 830 ارب روپے ٹرانسفر کر دیا گیا. PIA کارپوریشن لمیٹڈ کے ذمے 202 ارب روپے کا قرض ہوگا. بینکوں سے آپریشنز کے لیے 167 ارب روپے اور ملازمین کے 35 ارب روپے کا قرض ادا کرنا ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی ملاقات. وزیر اعظم نے ایرانی صدر کی طرف سے مبارکباد کے پیغام پر شکریہ ادا کیا. شہباز شریف نے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، توانائی، سڑک اور ریل رابطے کے لیے کام پر زور دیا. کہا انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون کے لیے بھی مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. ملاقات میں مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال. امن و امان کی صورتحال پہلے بھی اچھی نہیں تھی. جنوری فروری میں جرائم میں مزید اضافہ ہوا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں اسٹریٹ کرائم پر قابو پانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. MQM رہنما فیصل سبزواری کہتے ہیں ہمارے لوگوں کو مارا جاتا رہا تو ہر قسم کی حکومت چھوڑ دیں گے. کراچی میں کرمنل عید منانے آ گئے ہیں. وزیر داخلہ سندھ کہتے ہیں جرائم کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے. اتنے قتل کہیں اور ہوتے تو آپریشن کا مطالبہ ہوتا. DG رینجرز IG وفاقی وزارت داخلہ نوٹس لیں. کراچی میں دوبارہ بیریئرز لگانے دیے جائیں. پولیس کا خوف نہ رینجرز کا ڈر. کراچی فیڈرل بی ایریا میں 3 ڈاکوؤں نے دن دہاڑے شہری کو لوٹ لیا. مزاحمت کرنے پر شہری کو نیچے گرا کر تشدد کا نشانہ بنایا. موٹر سائیکل سوار ڈاکو 2 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے. شاہ فیصل کالونی اور کورنگی کو ملانے والے پل پر ڈاکوؤں کی ناکہ لگا کر لوٹ مار. شاہ فیصل اور شرافی گوڑ کے تھانہ حدود پر لڑتے رہے. مدعی گواہوں کو لے کر کبھی شرافی گوڑ تو کبھی شاہ فیصل تھانے کے چکر لگاتے رہے. کشمور کے کچے کے علاقے میں پولیس اور رینجرز کا مشترکہ آپریشن. ڈاکوؤں کے متعدد ٹھکانوں کو آگ لگا کر مسمار کر دیا. 4 مشتبہ افراد زیر حراست. پولیس کا شکارپور کے کچے کے علاقے رستم خان پور میں آپریشن. 10 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا. ڈاکوؤں کے ٹھکانوں اور مورچوں کو مسمار کر دیا گیا. کچے کے راستوں پر پولیس چوکیاں بحال کر دی. کنتکوٹ میں پولیس مقابلہ. 1 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار. SHO بھی زخمی. پولیس نے رحیم یار خان کے کچے سے 2 مغویوں کو بازیاب کرا لیا. فیصل آباد میں سابق SHO کے بیٹے کی ڈکیتی مزاحمت پر قتل کی فوٹیج سامنے آ گئی. ڈاکو 15,000 روپے اور موبائل فون چھین کر فرار ہوئے. لیہ میں ٹیلر کی دکان سے سوٹ چوری کرنے والے 2 ملزمان اعتکاف میں بیٹھ گئے. پولیس نے چھاپہ مار کر دھر لیا. عالمی طاقتیں اسرائیل کو جارحیت سے باز رکھنے میں ناکام. غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے میں برطانوی امدادی رضاکار سمیت 7 غیر ملکی امدادی ورکر ہلاک. برطانیہ، آسٹریلیا اور پولینڈ کے رضاکار بھی شامل. صہیونی فورسز کی وحشیانہ بمباری سے اسپتال محفوظ نہ پناہ گاہیں. 24 گھنٹے میں مزید 71 فلسطینی شہید. شہداء کی مجموعی تعداد 32,916 ہو گئی. 14,000 سے زائد بچے شامل. اسرائیل نے غزہ میں صحت کا نظام مکمل طور پر برباد کر دیا. عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے سب سے بڑا الشفا اسپتال مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا. اسپتال کے ملبے سے لاشیں مل رہی ہیں. اسرائیلی فوج نے الشفا اسپتال کے محاصرے کے دوران 400 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا. ایران کا سفارت خانے کا بدلہ لینے کا اعلان. سپریم لیڈر علی خامنائی نے کہا اسرائیل کو شرمندہ کرائیں گے. دمشق میں گزشتہ روز ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے میں 8 ایرانی، 2 شامی اور 1 لبنانی سمیت 11 فوجی جان سے گئے. کمانڈر پاسداران انقلاب بریگیڈیئر جنرل رضا زاہدی بھی جاں بحق. حملے میں ایرانی سفارت خانے کا کاؤنسلر سیکشن اور سفیر کی رہائش گاہ تباہ ہو گئی. سفارت خانے کی مرکزی عمارت اور شام میں ایرانی سفیر محفوظ رہے. پاکستان اور سعودی عرب کی شام میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کی مذمت. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے حملہ ویانا کنونشن اور UN چارٹر کی خلاف ورزی ہے. سلامتی کونسل اسرائیل کو خطے میں مہم جوئی اور پڑوسیوں پر حملہ کرنے سے روکے. سعودی عرب کا کہنا ہے سفارتی عملے کو نشانہ بنانے کے لیے کسی بہانے کو جواز نہیں بنایا جا سکتا.
امریکہ کا بھی اسرائیلی حملے پر اظہار تشویش، روس کی درخواست پر سلامتی کونسل کا اجلاس آج طلب۔ استنبول کے نائٹ کلب میں خوفناک آگ، 29 مزدور جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے۔ حکام نے بتایا کلب میں تزئین و آرائش کے دوران آگ لگی جس پر قابو پا لیا گیا۔ پہلی 2 منزلوں کو نقصان پہنچا، 5 افراد کو حراست میں لینے کا حکم، واقعے کی تحقیقات شروع۔ یہ چارٹر ایئر کرافٹ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ یہاں سے آپ نواب شاہ چلے جائیں، یہاں سے آپ سکھر چلے جائیں، ملتان چلے جائیں، فیصل آباد، لاہور، چھوٹے جہاز آپریٹ کریں تو وہ فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد کے شہید 10 سال سے ہوائی سفر سے محروم، ہوائی اڈہ مکمل فعال حالت میں، عملہ بھی موجود مگر پروازوں سے محروم۔ شہریوں نے اندرون ملک پروازیں چلانے کا مطالبہ کر دیا۔ حیدرآباد میرپور خاص کی 70 لاکھ آبادی کو فائدہ ہوگا۔ ہمارے پاس ہوتا ہے ناگرا شو ہوتا ہے اور پشاوری چپل ہوتی ہے، مختلف قسم کی ورائٹی ہوتی ہے، پورے پاکستان سے ہمارے پاس ورائٹی یہاں پہ آتی ہے۔ پاجامے کے ساتھ کولا پوری، شلوار قمیض کے ساتھ پشاوری کٹ جوڑ۔ عید پر قابل دید بننے کے لیے کراچی والوں کی دھڑا دھڑ خریداری جاری۔ عید سے پہلے ہاتھ سے بنی ناگرا چپلوں کی مانگ بڑھ گئی۔ لوگ کہتے ہیں اپنے لیے خریداری کے علاوہ بیرون ملک مقیم پیاروں کو بطور تحفہ بھی بھیجتے ہیں۔ ملتان میں خصے کی ڈیمانڈ بڑھ گئی، خواتین لہنگے اور غرارے کی میچنگ کا خصہ لیتی ہیں۔ رنگ برنگا لشکارے مارتا خصہ بچوں کا بھی پسندیدہ۔ سیریز کے لیے قومی ٹیم کا اعلان 1-2 روز میں متوقع، کپتان بابر اعظم اور سلیکشن کمیٹی میں مختلف ناموں پر مشاورت۔ فاسٹ بولرز کو روٹیشن پالیسی کے تحت استعمال کیا جائے گا۔ حماد وسیم، محمد عامر، عثمان خان، عرفان نیازی کو موقع ملنے کا امکان۔ 5 میچز کی T20 سیریز 18 اپریل سے شیڈول ہے۔ انگلش آل راؤنڈر بین سٹوکس T20 ورلڈ کپ سے دستبردار، بورڈ کو فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ کہا گھٹنے کی سرجری کے بعد بولنگ پر توجہ اور فٹنس پر کام کر رہا ہوں، تمام فارمیٹ میں بطور آل راؤنڈر کھیلنا چاہتا ہوں۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف ہوم سیریز کے لیے قومی ویمنز کرکٹ ٹیم نے ٹریننگ کا آغاز کر دیا۔ حنیف محمد ہائی پرفارمنس سینٹر کراچی میں کیمپ 8 اپریل تک جاری رہے گا۔ 20 رکنی اسکواڈ نے پہلے روز کوچز کی زیر نگرانی فیلڈنگ اور نیٹ سیشن میں حصہ لیا۔ 3 میچ کی ون ڈے سیریز 18 اور T20 سیریز 26 اپریل سے شروع ہوگی۔ پیرس اولمپکس کی تیاریاں، سیلرز ساحل پر نکل پڑے۔ اسپین میں اولمپک کلاسز کے پہلے روز 75 ملکوں کی 800 کشتیوں نے خوب رنگ جمایا۔ ٹریننگ کے بعد سیلرز نے لوگوں کے ساتھ مل کر ساحل کی صفائی بھی کی۔ بچوں کی بوم بوم، صادقاباد کی سونیا کی سوشل میڈیا پر دھوم۔ ننھی سونیا کنگ بابر اعظم کی بدنام ہے، بیٹنگ بھی بابر جیسی۔ والد کا کہنا ہے بچی کو بابر اعظم کی ویڈیوز دیکھ کر کرکٹ کا جنون چڑھا۔ سونیا کرکٹ کھیلتی ہے، ساتھ پڑھائی بھی کرتی ہے۔ سونیا کا ٹیلنٹ بتاتا ہے مناسب سہولتیں اور توجہ ملے تو مستقبل میں قومی ویمنز ٹیم کے لیے بڑا اثاثہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ اور کہیں کیچڑ پانی تو کہیں پتھر، دریا سوات کنارے اونچے نیچے راستوں پر آف روڈ جیپ ریلی، 4 صدمہ میں ڈرائیورز کی کمال مہارت کا امتحان۔ رمضان ایڈونچر میں ملک بھر کے 60 سے زائد آف روڈرز نے صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔